Assalamualaikum everyone, welcome to Certified. Here I am Usma Meherin with new video and with new thoughts. I know मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 वीक हो गया है मुझे वीडियो ना डाले हुए, किसी वीडियो पे ना रिएक्शन दिए हुए, और आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का। क्या करें, जब घर में शादी आती है तो ना टाइम मिलता है और चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, सॉरी गाइज। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मौलाना तारिक जमील की, और ये हमें हमारे एक भाई ने सजेस्ट करी है। और इस वीडियो का टाइटल देखते हुए मुझे थोड़ा हंसी भी आई कि इन्होंने ये वीडियो क्या सोच के सजेस्ट करी। इस वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो है बदतमीज़ बीवी का बेहतरीन इलाज। ये 100% मैरिड ही होंगे जिन्होंने हमें ये सजेस्ट करी है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर, क्या समझाया है, क्या इलाज बताया है मौलाना तारिक जमील ने बदतमीज़ बीवी का। सो लेट्स वॉच। हमारे पुराने ताल्लुक़ वाले ज़िम्मेदार घराने की बच्ची आज ये मौलाना साहब, चलो माँ बाप जहाँ कर दें ठीक है, हमारा सर झुका हुआ है, इतना तो देख लेते इंसान का बच्चा होता है। एक शराबी के साथ मेरी शादी कर दी, उम्र गुजर गई मेरी रोते रोते। फैमिली में ही करना था तो कोई और शरीफ बच्चा देख लेते। मुझे सिर्फ फ़ोन पे कहा गया कि वासी तेरी मंगनी कर देती है तो फ़लानी तारीख नो तेरी शादी, और वो शराबी था मेरा, आज तक वो शराब पीता। ये वो दुखते हुए मसाइल हैं जिनको हम दीन की रोशनी में देखते ही नहीं हैं, अपने रवाज की रोशनी में देखते हैं। हमारा रवाज क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, उस पर हम चलते हैं। तो मेरे नबी ने हम उमर से शादी की, सौदा, उमर से बड़ी से शादी की, खदीजा, कम उम्र से शादी की बाकी सारी बेगमात, ख़ास तौर पे हज़रत आयशा, मुतल्लका से शादी की ज़ैनब, बेवा से शादी की खदीजा, हफ्सा, कुमारी से शादी की आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मालदार से शादी की खदीजा, गरीब से शादी की जुवैरिया, बांदी होकर आई हैं, हमसर से बराबरी में शादी की उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, अपने ख़ानदान में शादी की आयशा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, ये हफ्ज़ा, ये कुरैश हैं। ख़ानदान से बाहर कौम में शादी की, जुवैरिया, मैमूना, कौम से भी बाहर यहूद में शादी की, सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कितनी निस्बतें एक औरत की बन सकती हैं, इन सब में मेरे नबी ने शादी की। और आप हैरान होंगे, अपनी 3 बेटियां बनु उमैया को दी जिनके साथ जानी दुश्मनी। अबुल आस को हज़रत ज़ैनब, अबुल आस बिन रबी बिन उमैया बिन हर्ब, और उस्मान बिन अफ़ान बनु उमैया। तो पहले हज़रत रुक़ैया का किया, फिर उम्मे कुलसूम का किया, और अली अपने घर के थे, ख़ानदान के थे, तो एक फ़ातिमा का रिश्ता उनके साथ किया। और हज़रत उस्मान के निकाह में जब हज़रत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया मेरी 100 बेटियाँ होती और इस तरह मरती, 100 की 100 उस्मान के निकाह में देती। ये मुआशरत के अहकाम को अल्लाह रोज़े के दरमियान लेकर आए। ऊपर भी रोज़ा है, नीचे भी रोज़ा है, और उसके बीच में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दिखा रहा है कि मुआशरत इबादत की तरह है, इबादत की तरह है। मुआशरत खूबसूरत नहीं होगी तो हमारा दीन खूबसूरत नहीं होगा। मैं बीवी को इज़्ज़त नहीं दूंगा। देखो, तंज़ का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना, बेइज़्ज़त करने का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना। और मैं कितना ही पागल हो जाऊं गुस्से में, मैं अपना कुर्ता खुद नहीं फाड़ता हूँ। मैं किसी का कुर्ता तो फाड़ूंगा, अपना नहीं फाड़ूंगा। तो मेरी बीवी मेरा लिबास है, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे गिला आया हुआ है, तो मैं लिबास पे हाथ नहीं डालूंगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बीवी की दिल शिकनी नहीं करूँगा, बीवी खामिन की दिल शिकनी नहीं करेगी, बर्दाश्त करेंगे, तब जाकर ये रिश्ता खूबसूरत होगा।
دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں، اور اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ ہے کہ برابری کا رشتہ ہے، کبھی خاوند گرم کبھی بیوی گرم، تو دونوں ہی گرم تو پھر آگ بھڑکے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک بچہ مجھے آ کے ملا ملتان سے، ٹاپ کیا اس نے پورے پنجاب میں ایف ایس سی میں، تو کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تم اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے تم کیوں خودکشی؟ کہا جی میرے ماں باپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی لڑائی سے بددل ہو کر میں نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو کیسے نبھانا ہے۔ اس خوبصورت رشتے کو عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی مفتی تقی صاحب کے شیخ اور رفیع صاحب کے، ان کی کتاب میں واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرید کے ہاں گئے تو کھانا بڑا پسند آیا، تو فرمایا کس نے پکایا؟ کہا جی بیگم نے۔ کہا بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئیں تو ان سے فرمایا کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، تو بہت اچھا لگا، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تو وہ زارو قطار رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، کبھی ایک لفظ اس نے تعریف کا نہیں کہا۔ 30 سال میں ایک لفظ کبھی نہیں سنا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، بیوی خاوند کو دیکھے تعریف کرے، خاوند بیوی کو دیکھے تعریف کرے۔ اچھا لباس پہنا ہے تعریف کرو، اچھا لباس پہنا ہے بیوی کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خاوند کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کے رہو۔ ایک تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خاص طور پہ زیب و زینت اختیار کرتا ہوں، چونکہ جیسے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میں اپنی بیگم کے لیے میک اپ کرتا ہوں۔ اب اتنے بڑے بڑے پگڑ تم نے باندھے ہوں تو تمہاری بیوی ویسے ہی ڈر جائے گی، اور لمبے لمبے چوغے وہ جو مولانا عبدالغفور صاحب کے شاگرد ہیں، وہ دیکھ کے لگتا ہے جن آ رہے ہیں۔ اسلام کو اس طرح خوبصورت کر کے پیش کرو کہ دیکھنے والوں کو کشش محسوس، دیکھنے والوں کا بول ایسا بولو۔ لباس 2 کام کرتا ہے، ایک خوبصورت بناتا ہے، ایک عیب چھپاتا ہے۔ یہی کام اپنی بیوی کے لیے کرو، اس کے لیے زندگی کو خوبصورت بناؤ، اس کی کمیاں چھپاؤ۔ وہ خاوند کے لیے کرے کہ اس کی کمیوں کو چھپائے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنائے، تب یہ سارا کچھ لفظ لباس ہے۔ 3را دن ہو چکا ہے میں آپ کو لباس 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 پر، کہ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ آپ سب فارغ ہونے والے وقت کے زیادہ قریب ہو چکے ہو، ابتدائی سالوں سے آگے انتہائی سالوں میں آگے، آپ سب کی بہت سو کی شادی ہو چکی، بہت سو کی انشاءاللہ اب سب کی ہو جائے گی۔ تو مولویوں نے شوق چڑھے ہے شادی ہاں کرو، لیکن جو میں سبق یاد دلا رہا ہوں اسے یاد رکھنا۔ بچوں، حسن سلوک کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اچھے اخلاق کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمیندارہ کروایا تھا 1984، یعنی پورے پروسیس سے گزرا، جیسے ایک مزدور کرتا ہے ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی ذمہ دار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو، آم کے پودے کو لتر مارو تو پھل ہی نہیں دیتا، تیری بلانے دی۔
کنو پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو. فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے ہیں. جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے ہیں. میں نے وہ 4 مہینے ذمہ دارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو گئی اور قرضے یہاں تک چڑھ گئے. ہمارے پاس کوئی جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ گئے. تو میں نے چھٹی لی رائمنڈ سے 4 مہینے اور اپنا ذمہ دارہ خود سنبھالا کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے گا. تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے ہوئے تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، ڈیزل کیسے لوں. لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے کھاد چاہیے، تو میں بلاتا فوری طور پہ یہ ٹالی بیچنی ہے بھائی. ٹالی کا درخت ہوتا ہے نا، ککر بہت زیادہ تھے. میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا تو بے شمار کھڑے تھے. تو 1-2 بیچے، چلو بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ. میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے لوں، میں سپرے کیسے کروں. نہیں کرتا، نہیں. جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا. اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا تھا روزہ رکھ کے. اب تو سردرد نے مجھے گرا کے رکھ دیا ہے. 15 ایکڑ جون میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا. وہ گوڈی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اکھڑ جائے، وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے. جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل برابر ہو جائے. نساؤکم حرث لکم. اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں. پچھلے سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا. میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں دے رہا ہے. تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں. اب اس کو آپ رشتوں پہ اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھائی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے تو سمجھو درخت ہے پھل کوئی نہیں. تو اب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت دو، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو. چونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکا کا علم یجر دمع کا اوجرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسم کا مخبرا. محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی. دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا ہے، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو. کوئی خاوند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو. ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے. بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا پڑے گا. غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے گا. زبان تیز خود ہوگی،
اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا. طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل. یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں. خاوند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے تو زمین کیا ہے؟ دل ہے. اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی، کبھی خامند کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے. ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچا بھی آ کے مارنا شروع کر دیتے. جن کنبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں، کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ تو میرے چاچا بھی آ کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے تھے. یہیں کی کہانی سنا رہا. تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی. انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں، الگ محنت ہے، الگ کوشش ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے. اسی طرح میرے بچوں، یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ آپس کی عداوت، یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، انہیں نکالنا پڑے گا. یہ زمین سے ہم بنے ہیں، ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے. برائی خود جنم لیتی ہے، نیکی کو لانا پڑتا ہے. جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں. مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ذکر کیا، تقوی بعد میں ذکر کیا. میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی، نیکی کو لانا پڑے گا. جھوٹ بولنا خود آئے گا، سچائی کو لانا پڑے گا. بخل خود آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا. حرص و حوث خود آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا. نفرت خود آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا. انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا. یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے. جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ ذمہ دار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے اور کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے، اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے. پودا، میں ہاتھوں سے 15 ایکڑ کے پلاٹ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کھینچتا تھا، وہ رمبے کھرپی سے نہیں کہ کہیں کپاس کا پودا متاثر نہ ہو جائے. میں اس تشبیہ کو جو سمجھا ہوں، اول تو تمہیں کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. میں تو اس کو زراعت سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا. فاتو حرثکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال کیا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا ہے اور کیسے پروان چڑھتی. سب سے پہلے اسی کو جب وہ لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا ذمہ دار چین سے نہیں بیٹھتا ہے. تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو. جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سننا، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سننا. کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سنو. اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامند کی برائی نہ سنو. اب بیویوں پر شک مت کرو. شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے. اعتماد کرو. نکاح کا ایک مطلب ہے عورت پر مرد کا اعتماد کرنا. اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، بیویاں خامدوں کو موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور خامد بیویوں کو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کتھے میسیج کیتا، کتھوں میسیج آیا. یہ ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ زندگی کے ماتھے پر بہت گندا بدنما داغ ہے. میں قربان جاؤں اپنے نبی کی. جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی کوئی ایسے نہیں لگی، بہت بڑی حکمتیں تھی پیچھے، اور سارا ماحول متاثر ہو چکا ہے. وحی بند ہے اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر رہے ہو، اللہ معاف کر دے گا.
ذرا اپنے آپ کو یہاں خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو، میں قربان جاؤں، کیا ظرف ہے میرے نبی کا، عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا، یہ نہیں کہ غلطی بتا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی تیرا سر اتارتا ہوں۔ کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی، لڑکے شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں، اور بچی سے پر شک پڑ جائے تو اسے جان سے مار دیتے۔ لڑکا گناہ کرے، لڑکی کرے، دونوں ہی بشر ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، اس سے بھی خطا ہو سکتی، اس سے بھی ہو سکتی۔ بیٹی سے خطا ہو جائے تو غیرت پہ زد پڑ گئی لہذا اسے ذبح کر دو، اور بیٹا شادیاں کر کے بھی منہ کالے کرتا رہے تو کوئی نہیں جی چھوڑ چکر۔ یہ میرے ماحول کے آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، کسی سے بھی خطا ہو سکتی، بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے۔ اور میرے نبی، میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ عائشہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گا؟ کیا آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا، ہوئی ہے کوئی کمی تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے، نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری صفائی دے گا۔ اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا۔ کشاف والے کیا ہیں، جار اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ اتنا غضبناک ہو کے نہیں بولا جتنا ان 11 آیات میں غضبناک ہو کے بولا، اتنا کفر کے خلاف بھی اللہ غصے میں نہیں بولا جتنا ان میں بولا ہے۔ اب شیخ رمضی جیسے ڈھونڈیں کہ وہ غصے والا اظہار کیا ہے، میں نے تو خالی پڑھا ہے، تو میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جو یہاں ہے اور کفار کے، فرعون کے لیے بھی نہیں، حامان شداد کے لیے بھی نہیں، جو تہمت لگانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ بات کی۔ تمہاری اس سے زیادہ میں گھر کی مثال اور تمہیں کیا پیش کروں؟ عائشہ اگر کوئی ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اسی وقت آیت کو اتار دی، تو آپ نے ماتھا پہ پسینہ تھا، مسکرائے، عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دے دی۔ ام رومان کہنے لگی اٹھو، اللہ کے رسول کا شکر ادا کرو گا؟ نہیں، اس کا شکر ادا کریں گی جو میری گواہی دینے آیا، جو میری گواہی دینے آیا۔ تو یہ گھر کی زندگی کے وہ مسائل ہیں بچوں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، خاص طور پر میرا ملک بر صغیر۔ میں چاہتا ہوں تم سیرت مبارکہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ ہم صرف بزرگوں پہ اٹک جاتے ہیں، اکابر پہ اٹک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے عالم الہدا ہیں، روشنی کے مینار ہیں، ان سے استفادہ کے بغیر ہم جاہل ہیں، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ نمونہ بننے کے لیے صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات۔ سیرت سے جڑو، قرآن سے جڑو۔ پہلا نمبر قرآن ہے، دوسرا نمبر حدیث ہے، تیسرا نمبر فقہ ہے۔ ہم نے الٹا کر دیا، پہلے نمبر پہ فقہ کو لے گئے، دوسرے نمبر پر حدیث بھی فقہی انداز میں، اور قرآن تو جلالین پڑھ کے چھٹی ہو گئی، چلو۔ تو میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسا طبقہ تیار کر دے جو قرآن سے جڑا ہوا، جو حدیث سے سیرت سے جڑا ہوا۔ ایک ہے فقہ الحدیث، فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ۔ میں یہ چاہتا ہوں، فقہ السیرہ چاہتا ہوں۔ فقہ السنہ پہ تو بہت کام ہو چکا ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، یہ سب فقہ السنہ ہے۔ فقہ السیرہ کہ میرے نبی کی زندگی سے مجھے کیا روشنی ملتی ہے، وہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اللہ آپ کو بھی دے دے۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں سیرت سے جوڑ دے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا دے، یا اللہ ہماری ہر ادا سنت میں ڈھال دے، یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں ہر جگہ جہاں یہ جائیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا. یہ ہمارے شاخیں اور یہ ہمارا مرکز، اس سب کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف نصیب فرما. جتنے دوست شریک مجلس ہیں یا سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کی دنیا بھی بنا دے، سب کی آخرت بھی بنا دے. یا اللہ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا. میرے مولا نہ یہاں کا درد سہا جاتا ہے نہ وہاں کا، یہاں کے دردوں سے بچا، وہاں کے دردوں سے بچا. میرے مولا ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری بنا دے، ہمارے اعمال کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے، اور جس دن تیری ملاقات ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے. یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں. یا اللہ تو پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ہٹا دے. یا اللہ پوری دنیا کے فرعونہ کو زیر و زبر فرما دے، پوری دنیا کے شداد حامان قارونوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یا اللہ اسلام کا دروازہ کھول دے. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. آمین. سو گائز، اس ویڈیو کے اندر مولانا طارق جمیل نے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے بارے میں جو بتایا، آلموسٹ یہ چیزیں ہر ریلیشن میں ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ، سپورٹ، اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا، ایک دوسرے کے غصے کو سمجھنے، ایک دوسرے کو سمجھنا. مین چیز ایکسپیرینس نہیں ہے ابھی مجھے بھی، تو جو لوگ اس ریلیشن شپ کے اندر ہیں انہیں ہی پتہ ہوگا. میں نے موسٹلی ایک چیز نوٹس کری ہے، جو لوگ اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ان کی بانڈنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے کمپیریٹیولی جو ایک دوسرے کے بالکل سیم ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو سیم ہوں گے ان کا بانڈ اچھا ہوتا ہے، لیکن میرے اکارڈنگ جو اپوزٹ ہوتے ہیں ان کا بانڈ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ان کا ایک پارٹنر غصہ ہوگا تو دوسرا اپنے آپ کو شانت رکھتا ہے، اور جب دوسرا غصے میں ہوگا تو پہلا شانت رکھتا ہے. سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور غصے میں ایسے ٹائم پہ شادی کے بعد غصے میں ڈائیورس وغیرہ بھی بہت ہوتے ہیں. سو جو بھی مولانا صاحب نے بولا، پلیز سب جو بھی اس میں ہے شادی شدہ ہے وہ پلیز دھیان رکھیں اور باتوں کو فالو کریں. انشاءاللہ ہم سب بہنوں کا جب بھی نصیب کھلے گا ہمیں بھی یہ باتیں دھیان میں آئیں گی اور یاد رہیں گی. سو تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو. ایسے ہی ریکمنڈ کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے میں ایک چیز اور بولنا چاہوں گی کہ بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے، نیگیٹو کمنٹس تو آتے ہی رہتے ہیں، اور ان کمنٹس کے اوپر آج میں نے ایک پوسٹ انسٹاگرام پہ میں نے آج ایک پوسٹ دیکھی، جس کا دیکھنے کے بعد مجھے لگا یہ سارے ان کمنٹس کا جواب ہے جو میں ڈھونڈ رہی تھی. اس پوسٹ کے اوپر لکھا تھا آئی ایم ناٹ پرفیکٹ مسلم بٹ آئی ول ٹرائی اینڈ آئی ایم ٹرائنگ. سو یہ سارا جو بھی ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کے پہناوا اینڈ آل، بہت ساری کمنٹس آتے ہیں. سو اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے میں اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد تھوڑا ریلیکس ہو گئی تھی، اور مجھے لگا کہ ہاں آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ مسلم بٹ آئی ایم ٹرائنگ اینڈ آئی ول ٹرائی. سو تھینک یو سو مچ گائز، آپ لوگ سب لوگوں کا سپورٹ کرنے کے لیے، جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان سب کا تھینک یو سو مچ. آگے بھی ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا پلیز. ایسے ہی میں آپ کی ویڈیوز کے اوپر ریئیکشن دیتی رہوں گی. اور آج میں نے آپ لوگ کہتے تھے میری جاب میں بہت اچھی لگتی ہوں. سو تھینک یو سو مچ فار دا کمپلیمنٹ. اور آج میں نے ٹرائی کرا ہے حجاب ویئر کرنے کا. سو کیسا ہے پلیز بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.